अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सूरह शूरा जो है हमारा मक्की सूरा है, 53 आयात है, और शूरा का मतलब होता है मशवरा करना। ठीक है, अब ये ज़माने नुज़ूल देखते हैं, किसी मोतबर रिवायत से नहीं मालूम होता कि कौन से ज़माना था, लेकिन इस मज़मून पर गौर करने से साफ़ महसूस हो जाता है कि ये सूरा हामीम सजदा के मुत्तसिलन बाद नाज़िल है। मैंने जैसा आपको बताया है कि सीक्वेंस में कुरान पाक में भी सेम सीक्वेंस जाएगा, नुज़ूल के एतबार से भी सेम सीक्वेंस आएगा ये सूरों का, तो बिल्कुल उससे जुड़ के ही नाजिल भी हुआ और कुरान पाक में भी ऐसे ही मुत्तसिल जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये एक तरह से बिल्कुल उसका एक कंप्लीशन नज़र आएगा आपको। सूरह हामीम सजदा में जो कंटेंट चल रहा था ना, उसी कंटेंट को कवर कंटिन्यू होगा यहाँ पर। तो इस कैफियत को हर वो शख्स खुद महसूस कर लेगा जो कि पहले सूरह हामीम सजदा को बगौर पढ़े, यानी आप लोगों ने देख लिया कौन से टॉपिक्स कवर हुए हैं वहाँ पर, और फिर उस सूरह की तिलावत करे, यानी ये वाले सूरह शूरा की तिलावत करे, तो वो देखेगा कि ये सूरह में सरदारान कुरैश की अंधी बहरी मुखालिफत पर बड़ी कारगर यहाँ पर ज़रबें लगी है उनके ऊपर। हमने पीछे पढ़ा था सूरह हामीम सजदा में कि किस तरह से वो आके वहाँ पर मुशरिकीन मक्का, अब कंटिन्यूसली सूरह ज़ुमर से चल रहा है, मुशरिकीन मक्का की तदबीरें चल रही हैं, उनकी प्लानिंग्स चल रही हैं। वो आके बैठे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करके गए थे कि दावत का काम आप रोक दें, आपको जो करना है कर ले, हमारे बुतों की बुराई ना करें। और फिर वहाँ पर सारा कुछ चल रहा था ना कि कत्ल करने के मंसूबे बनाए जा रहे थे और रूमर्स फैलाने की कोशिश करते थे कि दीन गलत है, कोई सुनने आता था कुरान पाक को तालियां बजाएं, सीटियां पीटें, ये सारा कंटिन्यूशन उनका एक्ट चल रहा है। अब यहाँ पर मक्के मुअज़्ज़मा और उसके अतराफ़ में जो इलाक़े हैं, जिस किसी के अंदर भी अखलाक, शराफत और एक माकूलियत की कोई हिस्स बाक़ी हो, कोई इंसान वाक़ई में कोई लीडर हो, बड़ा होता है ना, सरदार हो, तो वो फिर मान लेगा। क्या मान लेगा? तो यहाँ पर वो ये चीज़ को मान लेगा, वो जान लेगा कि कौम के बड़े लोग किस कदर बेजा तरीक़ों से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत कर रहे हैं। अक्लमंद इंसान कोई देख के कह देता ना, अरे भाई क्या हो रहा है, ये तो अच्छा खासा एक दावत का काम कर रहे हो और तुम लोग इनकी मुखालिफत कर रहे हो। तो कोई भी बाशऊर इंसान इस चीज़ को समझ जाएगा कि मुखालिफत कर रहे हैं और उनके मुकाबले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कितनी संजीदा है। जब वो आए थे, बात करने आते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की आयत पढ़ते थे, वो परेशान हो जाते थे। तो आपका मौक़िफ़ कितना एकदम माक़ूल है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया कितना शरीफाना है। अब इस तंबी के फ़ौरन बाद में ये सूरह नाजिल की गई, जो सूरह हामीम सजदा में आई है, जिसकी तफ़हीम का हक़ अदा कर दिया सूरे ने। अब वहाँ पर जो सिचुएशन चल रहा होता है ना, वो सिचुएशन में ये आयात का नुज़ूल जो होता है वो और उसकी पावर को बढ़ा देता था। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऐसे एक अजीब, बहुत दिल पे असर करने वाले अंदाज में दावत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की हकीकत समझाई, जिसका असर कबूल ना करना किसी ऐसे शख्स के जिसमें थोड़ा सा भी अक्ल हो या हक़ पसंद करने वाला होता है, उसके अंदर कुछ ऐसा मादा हो, तो वो उसके लिए मुमकिन ही नहीं है कि वो इस दावत से दूर रह सके और जाहिलियत की गुमराहियों के इश्क में बिल्कुल अंधा ना हो चुका हो, वो ज़रूर इसकी दावत को कबूल कर लेता है। अब इसके अंदर मौज़ूआत क्या कवर हुए हैं, कौन टॉपिक्स क्या क्या कवर हुए हैं इसके अंदर, जो अगर आप समझ लें कि सूरह का खुलासा अगर आप देखेंगे तो क्या है इसका। अब ये सूरह का जो आगाज़ है वो कैसे हो रहा है कि तुम लोग हमारे नबी की पेश करदा बातों पर क्यों इससे इनकार कर रहे हो, क्यों ये जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे हैं तुम इससे क्यों इनकार करते फिर रहे हो। ये बातें कोई नई निराली बातें नहीं है जो ये नबी लेकर आए हैं, ये तो पहले भी इस तरह का हुआ था, पहले से भी बहुत सारे अंबिया आए थे दुनिया में, वो उनका यही काम होता था। वो हर नबी जब आते थे तो अल्लाह की तरफ, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाते थे, और सारे नबी जो है वो नौ इंसान की रहनुमाई के लिए, हिदायत के लिए भेजे गए थे। ऐसी ही वही जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भेजी जा रही है, इसी तरह के हिदायत के साथ अल्लाह ताला से इससे पहले अंबिया अलैहिस्सलाम पे दर पे अल्लाह ताला भेजते रहे। और कोई निराली अचंभे के काबिल बात ये नहीं है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे हैं। आसमान और ज़मीन के जो मालिक को माबूद और हाकिम बनाया जाए, ये कोई नई बात तो नहीं है, पहले भी तो यही काम हुआ करता था, बल्कि ये है कि इसके बंदे होकर अल्लाह ताला की खुदाई में रहते हुए किसी दूसरे को अपना रब मान लेना, ये बड़ी अचंभे की बात है। दावत देना कौन सी नई बात है, ये तो पहले से अंबिया देते आ रहे थे।
تو یہ سورہ کے اندر آپ ایسے سیم کانٹینٹ آپ دیکھیں گے، اس طرح سے مضمون چلے جا رہے ہیں کہ تم توحید پیش کرنے والے پر کیوں بگڑ رہے ہو؟ تمہارے اس جسارت پر فرشتے حیران ہیں، اور ہر وقت وہ لوگ ڈر رہے ہیں کہ نامعلوم کب تم پر اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑے۔ شروع کے آیات میں یہی ہوگا۔ اس کے بعد میں لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ نبوت پر کسی شخص کا مقرر کیا جانا اور اس شخص کا اپنے آپ کو نبی کی حیثیت سے پیش کرنا یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قسمتوں کا بھی مالک بنا دیا گیا ہے، مقدرات کا مالک نہیں، کسی کے مقدر، وہ تو نبی ہے، ایز پیغمبر ہے، پیغام دینے کے لیے آئے، میسنجر ہے، اللہ کا میسج پہنچانے کے لیے آئے، تمہاری قسمتیں نہیں بدل سکتے۔ اور اسی دعوے کے ساتھ میں وہ دنیا میں آئے ہیں، اپنے دین کا کام کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے قسمتیں تو اللہ نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھی ہے، نبی صرف جو کیا ان کا کام کیا ہوتا ہے انبیاء کا، کہ غافلوں کو چونکانے اور بھٹکے ہوا کو راستے بتانے کے لیے آئے تھے۔ اب اس کی بات نہ ماننے والوں کا محاسبہ کرنا اور انہیں عذاب دینا یا نہ دینا اللہ کا اپنا کام ہے، نبی کچھ نہیں کر سکتے، یہ کام نبی کے سپرد نہیں کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا اس غلط فہمی کو اپنے دماغ سے نکال دو کہ نبی جو کوئی بھی نبی ہو تو نبی اس طرح کسی دعوے کے ساتھ آیا ہے جیسے دعوے تمہارے یہاں پر نام نہاد مذہبی پیشوا اور دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ کے ساتھ میں خطاب کر کے ایسے ہی سیکوینس جائے گا، بلکہ وہ تو ایک خیر خواہ ہیں جو تمہیں خبردار کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اختلاف کیوں رکھی، جس کی وجہ سے لوگ فکر اور عمل کے ہر الٹے سیدھے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ ان سوسائٹی میں جو سچویشن چل رہا ہوتا ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا آپ دیکھیں گے، ترجمے پڑھیں گے اس سورہ کا جب ہم کریں گے، اتنا بہترین سورہ ہے کہ سارے سوشل سسٹمز اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ تو میں اصل میں سورہ شروع کرتی ہوں تاکہ آپ لوگ، کیونکہ اس کا جو پریفیس ہے وہ تھوڑا سا آپ لوگ کو شاید کہ سمجھنے میں مشکل ہو جائے، تو ڈائریکٹلی ہم اس کا سورہ ہی شروع کر دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا اندازہ ہو کہ کیسے جاتا ہے سورہ۔ سورہ شورہ، اس میں 53 آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف، یہ 5 حرکات کھینچنا ہوتا ہے، میں نہیں کھینچ رہی ہوں، آپ لوگ ضرور کیجیے گا۔ حامیم۔ اب یہ حروف مقطعات کیوں کہا جاتا ہے؟ عین سین قاف، اسق نہیں پڑھیں گے، اس کو الگ الگ کھول کے پڑھیں گے، اس لیے مقطعات کہا گیا ہے۔ كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك من قبلك اللہ العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ جو زبردست ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ میں سورہ شروع ہو رہا ہے، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، اللہ تعالیٰ جو زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں، اسی طرح آپ کی طرف اور آپ سے اگلوں کی طرف وحی بھیجتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، عزیز بھی ہے اور حکیم بھی، ہم نے پڑھ لیا زبردست ہونے کا، عزیز ہونے کا کیا ہوتا ہے، اور حکیم ہے، حکمتوں کے ساتھ میں ہے، تو زبردست ہے، چاہے تو پکڑ لے، لیکن حکمت ہے کہ جس طرح پیچھے کے لوگوں کے اوپر وحی آئی تھی، ایسے اگلے یعنی کہ پاسٹ جنریشنز، ان کے اوپر وحی کی گئی تھی، ایسے ہی آپ پر بھی وحی کی گئی۔ اب جس طرح یہ قرآن آپ کی طرف نازل کیا گیا، اسی طرح آپ سے پہلے انبیاء، صحیفے اور کتابیں ان کے اوپر بھی نازل کی گئی ہیں۔ تو وحی اللہ کا وہ کلام ہے۔ وحی کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے پاس میں بھیجتے رہے ہیں۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی کیفیت پوچھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا شاید پہلے کلاسز میں کہ وحی کی ضرورت ہمیں کیوں پڑتی ہے۔ اپنے پاس تو عقل ہے، عقل استعمال کر کے سچویشنز کو ہینڈل کر سکتے، پھر وحی جو من جانب اللہ ہوتی ہے، جو آپ لاجیکلی سمجھ نہیں پاتے ہیں اس کو، وہ کیوں آ گئی ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کا دماغ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، دیکھیے کوڑا کچرا ہے، ایک طرف پھول ہے، تو آپ جا کے کچرے میں نہیں بیٹھیں گے، پھول میں بیٹھیں گے، یہاں پر آپ کی عقل کام کر گئی اچھی اور بری کے لیے، اللہ تعالیٰ تو آپ کو عقل سلیم بنا کر بھیجی، تو پھر ہمیں وحی کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ جس ٹو ڈیسائیڈ دا سچویشن، ہمیں جھگڑا کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، ہمیں وحی کیا ضرورت ہے؟ اخلاق بتاتا ہے کہ نہیں ماننا چاہیے، ماننا غلط ہے، ٹھیک ہے، تو ابھی آپ کو اخلاق سے، آپ کی عقل سے پتہ چل گیا ہے کہ ہاں یہ کام نہیں کرنا، تو پھر وحی کے ذریعے سے جو احکامات آئے ہیں اس کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ تو اس کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے، مثال کے طور پہ آپ کی عقل کہتی ہے بھوک لگ رہی ہے تو کھانا کھا لو، وہاں پر ایک ٹھیلا رکھا ہوا، اس کے اندر بہت سارے فروٹس ہیں، آپ کی عقل کہے گی بھئی بھوک تمہیں لگ رہی ہے، پیٹ خالی ہے، وہاں ٹھیلے میں فروٹس ہے، جاؤ اٹھاؤ کھا لو، یہ آپ کی عقل کہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وحی الہی کے مطابق آپ نے نہیں کھانا ہے، وہ چوری ہو گیا، غصب ہو گیا، کسی کا سامان کھلا رکھا ہے، آپ جا کے وہاں سے اٹھا کے کھا لیں گے تو وہ چوری ہو گیا۔
تو آپ کو اس کو پیسے دینے ہوں گے، وہ اس کا حق ہے۔ تو عقل جو چیز کہہ رہی ہے کہ بھئی بھوک لگی ہے، سیب کھا لو، سیب سامنے رکھا ہے، آپ کو احکام خداوندی سے پتہ چل رہا ہے کہ کھا تو سکتے ہیں لیکن ہر چیز نہیں کھا سکتے، ہر بھوک پہ نہیں کھا سکتے، روزے کی حالت میں بھوکے لیکن کھا نہیں سکتے۔ تو یہ وحی کے ذریعے سے پتہ چل گیا کہ جب تم روزہ ہو تو بھوک کے وقت پہ کھانا نہیں، عقل کہہ رہی ہے بھوک لگ رہی کھانا کھاؤ، لیکن حکم کہہ رہا ہے کہ تم روزے کی حالت میں اب افطار کے وقت ہی کھانا کھانا ہے۔ ایسے ہی ٹھیلے کے اوپر کچھ رکھا ہوا ہے، آپ روزے سے نہیں ہے، عقل کہہ رہی ہے بھوک لگ رہی، جاؤ کھا لو اٹھا کے۔ وحی الہی کے حکم کے ذریعے سے آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ بھئی بغیر اجازت کسی کی ملکیت میں سے میں نے نہیں کھانا، بھلے پیٹ میں آپ کے بھوک لگ رہی ہے، بہت زور سے بھوک لگ رہی ہے، آپ کو دل چاہ رہا ہے کہ جاؤ اور اٹھا کے کھا لو، یہ کیا مصیبت ہے اس کی۔ تو جہاں پر وحی کی ضرورت پڑتی ہے، وہ سچویشن ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی عقل جہاں پر حد، اس کی حد بندی ہوتی ہے، وہاں سے اللہ کے احکامات شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں علم وحی جو ہوتا ہے قرآن پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اس کو سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ہی ہم دنیا میں رہ سکتے ہیں جینے کا طریقہ۔ اب وحی کے نزول کیسا ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں؟ تو صحابی نے پوچھا کہ وحی کی کیفیت پوچھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کبھی تو یہ میرے پاس گھنٹی کی آواز کی مثل آتی ہیں اور یہ مجھ پر سب سے سخت ہوتی، ایک ٹنگ 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 گھنٹی کی آواز آتی تھی آپ سے نکالنے میں، تو سب سے سخت یہ ہوتی تھی، اور جب یہ ختم ہو جاتی تو مجھے بھی یاد ہو جاتی تھی، اور کبھی فرشتے جو انسانی شکل میں آتے اور مجھ سے کلام کرتے اور وہ جو کہتے میں یاد کر لیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں اتار دیا جاتا تھا وہ چیز، کلام جو بھی ہوتا تھا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے سخت سردی میں مشاہدہ کیا، یعنی دیکھا ہے، میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب کبھی وحی کی کیفیت ختم ہو جاتی تو آپ پسینے میں شرابور ہوتے اور آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرے گر رہے ہوتے۔ سبحان اللہ، یہ وحی کی کیفیت ہوتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی، اب سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی بیان کر دی، کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ یہ تو جو وحی آ رہی ہے، کیونکہ یہ لوگ قرآن کا انکار کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث مبارکہ ہے وہ بھی اس کا انکار کرتے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارکہ کو ہی انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما، پہلے تو سب سے پہلے وحی کے بارے میں بتا دیا، یہ جو کلام تمہارے پاس آ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر فرمایا کون سا رب؟ وہ رب کی تعریف بھی تو چاہیے جس رب کے پاس سے وحی آ رہی ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ بادشاہ کے پاس سے کمانڈ آ رہا ہے تو پھر آپ بادشاہ کی وہ کمانڈ کو پر عمل کریں گے۔ اگر کوئی چپراسی کے پاس سے آئے گا تو آپ کہیں گے بھائی چھوڑو چلو، تمہاری بات میں کیوں سنوں؟ تو جس کے پاس سے حکم آ رہا ہے، جس کے پاس سے وحی آ رہی ہے، جو منبع ہے، جو مرکز ہے وحی کا، وہ رب اپنے متعلق فرما رہے ہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان کی تمام چیزیں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ برتر اور عظیم و شان والا ہے۔ اب رب کی تعریف بیان ہو رہی ہے کہ کون سے رب کی بات ماننے کے لیے کہی جا رہی ہے؟ وہ رب لہو، جس کے لیے آسمانوں کی تمام چیزیں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہیں، وہ برتر ہے اور عظیم و شان ہے۔ علی، علی بلند والے کو کہتے ہیں، اعلیٰ بلندی کو کہتے ہیں، عظیم جو بڑے زبردست ہیں، تو بلندی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کی جا رہی ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض۔ بہت پیاری آیت ہے یہ۔ قریب ہے آسمان اوپر سے پھٹ پڑے، ٹھیک ہے، اللہ کی عظمت اور جلال کی وجہ سے، اللہ کی عظمت اور جلال کی وجہ سے قریب، تکاد السماوات یتفطرن، کہ وہ پھٹ پڑے، من فوقہن اوپر سے، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی تعریف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو جب ہم ڈیٹیل کریں گے نا تو یتفطرن کا بتاؤں گی کہ کیوں آسمان پھٹنے سے کیا کیا مراد ہے، کب کب پھٹا آسمان۔ ابھی تو آپ اس کو اتنا سمجھ کے چلیں صرف کہ اللہ کی عظمت اور جلال سے یسبحون بحمد ربہم یستغفرون لمن فی الارض، تو اللہ فوقین والملائکۃ یسبحون، تو یہاں پر پھٹ پڑنے کے بارے میں کہ آسمان اللہ کے جلال سے پڑے، یہ آپ دیکھیں، اور تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی تعریف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ ہم نے سورہ مومن میں پڑھ لیا تھا فرشتوں کے بارے میں کہ حاملین عرش بھی مومنین کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں اور باقی ملائکہ بھی دعا استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا فرمایا کہ حمد ربی ویستغفرون لمن فی الارض، جو کوئی بھی زمین میں اس کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ اللہ، پھر سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، خوب سمجھ رکھو، ان اللہ هو الغفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمانے والا، رحمت والا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر
اپنے دوستوں اور اہل اطاعت کے لیے یا تمام ہی بندوں کے لیے؟ کس کے لیے؟ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غفور الرحیم جو ہے، کیونکہ کفار اور نافرمانوں کی فوراً گرفت نہ کرنا، بلکہ انہیں ایک وقت معین، ٹائم پیریڈ تک ان کو مہلت دیے جا رہے ہیں، تو یہ بھی اس کی رحمت اور مغفرت ہی کی قسم میں سے ہے۔ اب بندے کو عذاب تو دیں گے جہنم میں جانے کے بعد میں، دنیا میں کافر کو اللہ تعالیٰ کیوں گھونٹ گھونٹ پانی دے رہے ہیں، کیوں رزق دے رہے ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا رحمت والی صفت ہے، معاف کرنے والی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے رہے ہیں۔ دا مومنٹ وہ کسی شرک میں مبتلا ہو، ہم کسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ چاہے تو اللہ کا حکم ہو جائے زمین پھٹ جائے ہم اس میں اتر نہ جائے، اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی لیے کہا گیا کہ غفور الرحیم۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل، اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو کارساز بنا لیا، والذین اتخذوا، اتخذا پکڑ لیا، بنا لیا، من دونہ اللہ کے سوا، اولیاء اللہ، اللہ کا کوئی کارساز یا پھر اللہ کا کوئی دوست، حفیظ علیہم، اللہ تعالیٰ ان پر نگران ہے، وما انت علیہم بوکیل، اور دیکھیے نگران یعنی ان کے عملوں کو محفوظ کر رہا ہے تاکہ اس پر ان کا جزا دے۔ جو بھی انسان اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک کر رہا ہے اور انہیں کہہ رہے ہیں کسی کو کیا پتہ چلے گا، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ تو حفیظ علیہم، وہ تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نگران ہے، وہ تو سب لکھا جا رہا ہے، ساری چیزیں ہم نے پیچھے کی آیت میں پڑھ لیا، ان کی جلد جو ہوتی ہیں وہ بھی گواہی دیں گے۔ وما انت علیہم بوکیل، تو یعنی آپ اس بات کے مکلف نہیں ہیں، وما انت، اور یہ ما جو ہے نافیہ ہے، موصولہ نہیں ہے، اور آپ نہیں ہیں مکلف، ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان کو ہدایت کے راستے پر لگا دیں۔ آپ کوئی بندہ نہیں مان رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ نہیں نہیں، آپ ان کو ہدایت پہ لانے کے لیے آپ مکلف نہیں ہیں، ان پر ان مواخذہ دیکھیں ان کے گناہوں پر ان کا مواخذہ فرمائیں، بلکہ یہ کام ہمارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ مکلف نہیں ہے کہ وہ گناہ کریں تو ان کو معاف کر دیں، یا پھر یہ سارے کام تو ہمارے ہیں، آپ کا کام تو پہنچانا ہے صرف، بلکہ یہ کام ہمارے، آپ کا کام صرف ابلاغ ہے، بات کا پہنچا دینا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ یہ آیات پڑھ کے لوگوں کے اندر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رتبہ اور مرتبے میں کمی آ جاتی ہے، کہ یہاں تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ وما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے اوپر نگران نہیں ہے اور ذمہ دار نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بشر بنائے تقاضے بشریت کی وجہ سے، تو کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے، ساری بات پہنچا دیں۔ یہ کہنے سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام اور مرتبے میں کوتاہی اور گستاخی نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت 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 بلند مرتبہ دیا ہے کہ مجھ تک پہنچنا ہے تو میرے نبی کے ذریعے سے آنا۔ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کے کیا کوئی دلیل ہو سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت اور درجے اور اس کا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، دیکھیے اتنی پیاری آیت ہے، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی کی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، کیونکہ عجمی ہوتی تو یہ لوگ کہہ دیتے کہ بھئی ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اسی طرح اوحینا، ہم نے وحی کیا، ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف، الیک، آپ کی طرف، قرآن عربین، قرآن عربی قرآن کی، ٹھیک ہے، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ مکے والوں کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو خبردار کریں۔ تنذیر نظر کہ انذار کہتے ہیں ڈرانے کو، سمجھانے کو، اس طرح کا۔ اور یہاں پر ام القریٰ کیوں کہا گیا اور کس کو کہا گیا؟ ام القریٰ جو ہے ام القریٰ مکے کا نام ہے، اسے بستیوں کی ماں اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ عرب کی سب سے پرانی بستی ہے، ٹھیک ہے، تمام بستیوں کی ماں ہے ام القریٰ، یاد رکھیے گا، جنہوں نے اسی سے جنم لیا، تمام بستیوں کی ماں ہے، تو ساری چیزیں یہیں سے، کہتے ہیں نا کہ یہیں سے ساری دنیا پھیلی تھی، تو مراد اہل مکہ ہے۔ ومن حولہا میں اس کے اطراف میں، مشرق میں، اس کے مغرب کے تمام علاقے شامل ہیں، ان سب کو ڈرائیں کہ اگر وہ کفر و شرک سے تائب نہ ہوئے تو عذاب الہی کے مستحق قرار پائیں گے۔ جنگ بھی کیا تھا ان لوگوں کے ساتھ میں، دعوت بھی دی تھی ان لوگوں کو، تو یہی چیز یہاں پر بتائی جا رہی کہ
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں، اور جمع ہونے کے دن سے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، ان کو ڈرا دے۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی بے انتہا حفاظت فرمائے کہ جو اللہ کے حکموں کو بجا لایا ہوگا، اور اس کی منہیات کہتے ہیں جس سے روکا گیا ہے، ٹھیک ہے، اوامر کہتے ہیں جس کا حکم دیا گیا ہے، اور منہیات جو ہوتے ہیں، نواہی یا منہیات جو ہوتے ہیں، اس کو منع کیا جانے والی چیزیں ہیں۔ تو محرمات سے دور رہا ہوگا وہ جنت میں، اور اس کی نافرمانی اور محرمات کا ارتکاب کرنے والا جہنم میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے کوئی جنت کا کیسے ٹھکانہ بنا سکتا ہے؟ یہی دو گروہ ہوں گے، تیسرا گروہ نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنتیوں والے گروہ میں شمار فرمائے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے محرمات کا ارتکاب جو کرنے والے ہو اس میں نہ شمار ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لانے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ، اور نہیں سوری، ولو ہاں اور اگر شاء اللہ، شیاء ہے اصل میں ہی، اسی لیے ہم ما شاء اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ما شیاء ہے وہ جو اللہ نے چاہا۔ تو ولو شاء اللہ لجعلہم امۃ واحدۃ، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت کا بنا دیتا۔ اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ قیامت والے دن صرف ایک ہی گروہ ہوگا، یعنی کہ اہل ایمان اور اہل جنت کا، لیکن اللہ کی حکمت اور مشیت نے اس جبر کو پسند نہیں کیا، یہ نہیں کیا کہ سب کو نیک بنایا اور سب کو جنت بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نیکوکاری کا راستہ اور گناہ کا راستہ دونوں کھول دیے، اور بتا دیا ہے کہ ہمیں اختیار دے دیا گیا ہے کہ تم جس راستے کو اختیار کرنا ہے جاؤ، اور اس پہ اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں۔ چاہے گناہوں کا راستہ کرو گے تو گناہوں میں برکت ہو جائے گی، خوب گناہ کریں گے دبا کے گناہ کرے گا انسان، اگر نیکوکاری کا راستہ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ نیکوکاری کے راستے کو آسان کر دیں گے۔ تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ، تو اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت کا بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظالموں کا حامی اور مددگار کوئی نہیں ہے۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار، ظالموں کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ولیٌ کہتے ہیں دوست کو یا حامی کو، اور نصیر کہتے ہیں مددگار کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ میں کھول دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، تو بھی اگر ایک امت بنا دیتا تو سب نیکوکار ہوتے، تو جہنم میں کوئی جانے والا ہی نہیں رہتا۔ ام اتخذوا من دونه اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموت وهو علی کل شیء قدیر۔ یہ سورہ میں نا پوری اللہ تعالیٰ کی ایسی پیاری آیات ہے، آفاقی آیات دیکھیں یہاں پر۔ کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کارساز بنا لیے ہیں؟ یقیناً حقیقتاً تو اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہیں، وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہی ہر چیز پر قادر ہیں۔ یہاں پر جو ہے نا دیکھیں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کو بہت زیادہ پڑھنا چاہیے، بہت زیادہ، بہت پاورفل آیت ہے یہ۔ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ پڑھیں حاجتیں پوری ہو جائے گی، استغفار پڑھیں، پڑھنے کے بعد میں اللہ سے توبہ کریں، توبۃ النصوحہ کی توفیق طلب کریں، 5 وقت کی نمازیں نصیب ہو جائے، نماز میں اخلاص نصیب ہو جائے، یہ ساری دعائیں مانگنے والی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ولایت عطا کیجیے، ہمارے اوپر قرآن کو آسان کر دیجیے، اس کو سمجھنا، اس کا یاد کرنا آسان کر دیجیے، اس کو عمل کرنا اس کا آسان کر دیجیے، اس کے اوامر کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، اس کے نواہی سے بچنا ہمارے لیے آسان۔ مانگنے کی بہت چیزیں ہیں نا، ہم پتہ نہیں بہت ساری چیزیں مانگتے ہیں، لیکن بہت سی چیزیں مانگنا ہی نہیں پتا ہم نے کہ یہ بھی مانگنا ہے۔ ابھی اتخذوا من دونہ اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموت وهو علی کل شیء قدیر، کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کارساز بنا لیے ہیں؟ حقیقتاً تو اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہیں، وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہی ہر چیز پر قادر ہیں۔ جب یہ بات ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، جب یہ بات ہے
تو اللہ ताला ही उस बात का मुस्तहिक़ है कि उसको इंसान अपना वली भी बनाए और कारसाज भी जाने। इंसान हम अल्लाह को छोड़कर कहीं कैसे जा सकते हैं, ये भी तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, कि बंदा अल्लाह को छोड़कर कहीं जाने की सोच भी कह सकता है कि अल्लाह ताला ही तो कारसाज हैं, सारी चीज़ें वही तो पूरी करने वाले, नफ़ा नुकसान पहुँचाने वाले की वही ज़ात तो है। क्यों है? क्योंकि वह हुआ युह्यिल मौता, अल्लाहु हुवल वलिय्यु व हुवा युह्यिल मौता, कि वो ही तो है मुर्दों को ज़िंदा करेगा। उससे बड़ी टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है आज। वमख्तलफ़्तुम फ़ीही मिन शैइन फ़हुक्मुहु इलल्लाह, और जिस जिस चीज़ में तुम्हारा इख्तलाफ हो उसका फ़ैसला अल्लाह ताला ही की तरफ है। देखिए, इख्तलाफ से मुराद दीन का इख्तलाफ है, यहाँ पर आपसी झगड़ों की बात नहीं हुई। जिस जिस चीज़ों में दीनी इख्तलाफ, अक़ायदी इख्तलाफ होते हैं, जैसे यहूद नसारा का इख्तलाफ है, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वमख्तलफ़्तुम फ़ीही मिन शैइन फ़हुक्मुहु इलल्लाह, तो यहाँ पर जिस जिस चीज़ में तुम्हारा इख्तलाफ है उस पर उसका फ़ैसला अल्लाह ताला ही की तरफ है। कोई बंदा है, मिसाल यहूदियत ईसाईयत है, इस्लाम वग़ैरह में आपस में इख्तलाफात हैं और हर मज़हब का पैरोकार दावा करता है कि उसका दीन सच्चा है। सबसे बड़ी मुसीबत ये है, यूनिवर्सल दीन अल्लाह का है, नहीं मानेंगे, हमारा दीन सच्चा है, इसके सबूत में ज़िंदगियाँ निकाल देते हैं। तो यहाँ पर इसी चीज़ पे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि हर मज़हब का जो फॉलो करने वाला है दावा करता है कि उसका दीन सच्चा है। इस हाल में कि सारे दीन बैक वक्त सही नहीं हो सकते, बशर्ते कि वो अल्लाह के दीन के मुखालिफ हो। सच्चा दीन तो सिर्फ एक ही है और एक ही हो सकता है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बी अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब, यहाँ पर यही अल्लाह मेरा रब है। कौन सा अल्लाह? जिसके पीछे हम तारीफ पढ़ के आए ना, ये वाला अल्लाह ताला पहले अपनी तारीफ बयान करते हैं, फिर कज़ालिका वहयना इलैका क़ुरआनन अरबिय्यन, ये वाला। फिर शाअल्लाहु लजअलहु उम्मतन वाहिदतन, कि अल्लाह चाहे तो सबको एक बना देता। फिर अम इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया फ़अल्लाहु हुवल वलिय्यु व हुवा युह्यिल मौता व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये आयात की तारीफ बयान करने के बाद में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वमख्तलफ़्तुम फ़ीही मिन शैइन फ़हुक्मुहु इलल्लाह ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बी अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। कि जिस जिस चीज़ में तुम्हारा इख्तलाफ हो, तब आप अदियान के हक़ होने में तुम बड़े झगड़े कर रहे हो, तो ये अल्लाह ताला फ़ैसला कर देगा और उसका फ़ैसला अल्लाह ही की तरफ है। यही अल्लाह मेरा रब है जिस पर मैंने भरोसा किया, जिस पर मैंने भरोसा करके रखा है और जिसकी तरफ मैं झुकता हूँ। व इलैहि उनीब, अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कल करना कितनी बड़ी बरकत की चीज़ होती है। फातिरुस समावाति वल अर्द जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन व मिन अनआमि अज़वाजा यदरउकुम फीह। देखिए, इतने बहुत बेहतरीन अंदाज में सूरह शुरा की आयत जाती हैं। आप एक एक आयत के ऊपर भी थोड़ा सा तदब्बर करेंगे ना, हज़ारों ख़जाने खोल रही होती है। वो आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला है। उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्स के जोड़े बना दिए, तुम्हारी जिन्स के, यानी कि कितना बड़ा एहसान है ना अल्लाह ताला की, इंसान को इंसान का जोड़ा बना। इंसान को अगर जिन के साथ कर देते, जोड़ा बना देते, या फिर इंसान को और भैंस का बना देते तो तुम्हारे जोड़े बनाए। वरना अगर तुम्हारी बीवियां इंसानों के बजाय किसी और मखलूक से बनाई जाती तो तुम्हें ये सुकून हासिल ना होता जो अपनी हम जिन्स और हम शक्ल बीवी में से मिलता है। तो जाल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन व मिनल अनआमि अज़वाजा, यानी कि इंसान में नहीं बनाए सिर्फ जोड़े तुम्हारे, बल्कि और चौपायों के जोड़े बनाए। यानी कि यही जोड़े बनाने, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस का सिलसिला हमने चौपायों में भी रखा। आपके जो डोमेस्टिक एनिमल्स है वो ज़्यादातर, तो वैसे हर चौपाई में है, और चौपायों से मुराद वही नर और मादा 8 जानवर हैं जिनका जिक्र सूरह अनआम में आएगा, किया गया। तो यहाँ नहीं किया गया 8 जानवर, मैंने आपको बताया था भेड़, बकरा, ऊंट और दुम्बा, इसके पैर है। ये तो 8 जानवर हमारे लिए है डोमेस्टिक एनिमल्स में, आप जिसको ज़िबा करके खा सकते हैं। ठीक है। यदरउकुम फी, तो तुम्हें वो उसमें फैला रहा है। ज़रा फैलाने को कहते हैं। ठीक है, इसी
تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولادیں ہو کے تمہیں پھیلا رہا ہے، یہ نہیں کہ تم اپنی محدود پاپولیشن کو لے کے ہی بیٹھے ہو، تم نہیں مر رہے تمہارے بچے بھی نہیں مر رہے مثال کے طور پہ، تو پھر انسان وہی پاپولیشن میں رہ جاتا ہے نا، تو تمہیں پھیلا بھی رہے ہیں اللہ تعالیٰ. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اتنی پیاری آیت ہے، دیکھیں تمہیں وہ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، نہ ذات میں نہ صفات میں، بس وہ اپنی نظیر آپ ہی اور واحد اور بے نیاز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی صفات بیان کرنے کے بعد میں تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں ہے، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. اچھا، لہو مقالید السماوات والارض، یہ سب سے امپورٹنٹ آیت ہے. ہمیں ساری پریشانی جو انسان پریشان رہتا ہے نا، وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لہو مقالید السماوات والارض، ہر ایک آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اس کی ہے. دیکھیے مقالید جو ہے نا، مقلید اور مقلاد کی جمع ہے، خزانے یا چابیاں. ٹھیک ہے، اب خزانہ چاہیے یا چابیاں چاہیے تو آپ کیا کریں گے؟ چابی پوچھیں گے، کیونکہ خزانہ لے کے تو نہیں گھوم سکتا ہے بندہ، تو خزانے کی چابی رکھ لو اپنے پاس میں، جب مرضی آئے جب کھولو اور خزانہ لے لو. اب اگر کہے دے مثال کے طور پہ وہ تھی نا غار میں جہاں لباوس جہاں سے اٹھا کے لایا تھا، اگر آپ سے کہیں یہاں سے خزانہ لے کے چلے جاؤ، یا پھر آپ غار یعنی اس کی چابیاں لے لو، تو آپ کیا کریں گے؟ چابی لیں گے نا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ چابیاں ساری. لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. چابیاں بتانے کے بعد میں کیا بتا رہے اللہ تعالیٰ؟ کہ جس کی چاہے روزی کشادہ کر دے اور جس کی چاہے تنگ کر دے. یبسط الرزق، ٹھیک ہے، لمن یشاء ویقدر، اور جس کو چاہے وہ تنگ کر دے. انہ بکل شیء علیم، یقیناً وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. سکینہ نازل ہو رہی تو جاگ جائیے، پانی پی کے سو نہ جائیے، بہت امپورٹنٹ سورہ چل رہا ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. ابھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا ہے، یہ کوئی نئی چیز لے کے نہیں آئے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا. شرع اصل میں شرع کے معنی بیان کیا یا واضح کیا یا مقرر کیا. ٹھیک ہے، تمہارے لیے یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے. ہم سے اللہ تعالیٰ خطاب فرمانے اپنی کلام میں ڈائریکٹلی، مطلب کہ تمہارے لیے وہی دین مقرر بیان کیا گیا ہے جس کی وصیت اس سے پہلے، یعنی کہ اس سے پہلے تمام انبیاء کو دی جاتی رہی. جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ کوئی نئی چیز لے کے نہیں آئے، وہی دین ہے، وہی چیز ہے جو پہلے بھی دی گئی، ابھی بھی دی جا رہی ہے. تو یہاں پر وہی چیز شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور جو بذریعہ وحی ہم نے آپ کی طرف بھیج دی. اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے کس کو دیا؟ والذی اوحینا، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان آیا کہ ہم نے آپ کی طرف بھیج دیا تاکیدی حکم. پھر وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. کیوں یہ سیکوینس آیا؟ سوچنے کی بات ہے. اوپر نوح علیہ السلام پہلے گزر گیا، پھر والذی اوحینا الیک. تو یہاں پر میں آپ کو اس کی تفصیل جب کریں گے نا تب میں آپ کو بتاؤں گی، اس کے مختلف اقوال ہیں. تو اس کے لیے ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کیا کہا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا ہے تاکہ کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا. ولا تتفرقوا فیہ، یہاں پر ان اقیم الدین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور باقیوں کو بھی کیوں دیا گیا کہ ان اقیم الدین کہ دین کو قائم رکھے، ولا تتفرقوا فیہ، اس میں پھوٹ نہ ڈالے. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. تو یہاں پر اور
جس چیز کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں وہ تو ان مشرکین پر گراں گزرتی ہے. کبر علی المشرکین، کبر بہت گراں گزرنے والی چیز ہے، بڑی چیز. کبر مشرکین پر، علی المشرکین ما تدعوہم، جس چیز کے بعد آپ بلا رہے ہیں، الیہ اس کی طرف یعنی اس دین کی طرف، تدعوہم آپ بلا رہے ہیں ان کو، تو ان کو بڑا گراں گزر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بناتا ہے. اللہ یجتبی، اجتبا یا یجتبیو یعنی کہ بنا لینا ہے، الیہ من یشاء جس کو چاہتا ہے، مجتبا اسی سے نکلتا ہے، تو جس کو چاہتا ہے برگزیدہ بنا لیتا ہے. من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے. ٹھیک ہے، ویہدی الیہ من ینیب، بن یہاں پر کامن ہے سب کے لیے. ٹھیک ہے، جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے. سبحان اللہ، ہم سب جب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ خود ہی ہماری رہنمائی کر لیتے ہیں. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ان لوگوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی اختلاف کیا، اور وہ بھی باہمی ضد اور بحث سے. اب دیکھیے انہوں نے اختلاف اور تفرقہ پھوٹ جو ڈالی ہے نا، پھوٹ کا راستہ علم یعنی ہدایت آ جانے اور اتمام حجت کے بعد اختلاف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، قرآن پاک کا نزول ہو رہا ہے، اس کے باوجود وما تفرقوا الا، ان لوگوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی ماں جو ہے نافیہ ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، اور نہیں تفرقو یعنی کہ انہوں نے نہیں پھوٹ ڈالی، نہیں اختلاف کیا، الا مگر، من بعدی، تو یہ جو ماں آتا ہے نا، ماں اور الا جب آتا ہے تو اس سے جملے میں تاکید آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، ماں نافیہ اور استفہام جو وہ الا آ جائے تو پھر تاکید آ جاتی ہے. تو ان لوگوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی اختلاف کیا. ٹھیک ہے، اور وہ بھی آپس کیوں کیا؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے. ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمی لقضی بینہم. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اور اگر آپ کے رب کی بات ایک وقت مقررہ کے لیے پہلے ہی سے قرار پا گئی ہوئی نہ ہوتی. ٹھیک ہے، ولو، اور اگر، لا کلمۃ سبقت من ربک، کوئی بات اگر پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی آپ کی رب کی طرف سے، الی اجل مسمی، جو وقت مقرر ہے اس کی طرف، لقضی بینہم، قضیہ فیصلہ کر دیا گیا ہوتا ان کے درمیان میں. ان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب، اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی. دیکھیے یہاں پر کتاب کس کو دی گئی ان کے بعد میں؟ جن لوگ ان کے بعد میں کتاب دی گئی ہے وہ بھی اس کی طرف سے الجھن والے شک میں پڑے ہوئے ہیں. اب دیکھیے یہود و نصارہ جو تھے نا، جو اپنے سے پہلے یعنی کہ اپنے سے پہلے یہود و نصارہ کے بعد کتاب یعنی تورات انجیل کے وارث بنائے گئے. اب جیسے مثال کے طور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں، صحابہ کے پاس میں قرآن تھی، اس کے بعد میں مؤمنین وارث بنائے گئے تو وہ اس کو سنبھالے ہوئے ہیں اب تک. یہاں پر یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، ان کے بعد یعنی وہ جنریشن کے بعد میں جو دوسرا جنریشن آیا اس کتاب کا وارث بننے کے لیے، تو کیا ہوا؟ بعدہم لفی شک منہ مریب، تو وہ لوگ اس کی طرف سے الجھن میں پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسے مراد کون؟ یہود و نصارہ کے بعد کتاب یعنی تورات اور انجیل کے وارث بنائے گئے، تو یا پھر مراد عرب ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن نازل فرمایا اور انہیں قرآن کا وارث بنایا. پہلے مفہوم کے اعتبار سے الکتاب سے تورات اور انجیل، اور دوسرے مفہوم کے لحاظ سے اس سے مراد قرآن کریم ہے. بس آپ لوگوں کو اسی طرف بلاتے رہیے. فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، آپ بلاتے رہیے لوگوں کو اسی کی طرف. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جو کچھ آپ سے کہا گیا ہے اس پر مضبوطی سے جم جائیں. ٹھیک ہے، وَقُلْ، آپ کہہ دیجئے آمنت میں ایمان لا بما انزل اللہ من کتاب، نہیں، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور اچھا کتاب کے اوپر تو جم جانا ہے دعوت دینے کے بعد میں، اور کیا نہیں کرنا ہے؟
اور ان کی خواہشوں پر نہ چلیں. کس کی خواہشوں پر؟ انہوں نے اپنی خواہشوں سے جو چیزیں گھڑ لی ہیں، مثلاً بتوں کی عبادت وغیرہ، تو اس میں ان کی خواہش کے پیچھے مت چلیے آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ اس طرح سے آپ لوگوں کو اسی طرح بلاتے رہیں، اور جو کچھ آپ سے کہا گیا ہے اس پر مضبوطی سے جم جائیں اور ان کی خواہشات پر نہ چلیں. ٹھیک ہے. اور کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں میرا ان پر ایمان ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تم میں انصاف کرتا رہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں. آپ سوچئے کیسا ماحول ہے، دل قرآن اتر رہا ہے، بار بار چیزیں اتر رہی ہیں وضاحت کے ساتھ میں، ایک دل میں کچھ شک آ جائے فوراً قرآن کے ذریعے سے احکامات نازل ہوں، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے. آپ کہہ دیجئے آمنت بما انزل اللہ من کتاب. تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں میرا ان پر ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف جتنی کتابیں، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. ٹھیک ہے. تو یہاں پر فرمایا ہے ہمارا اور تم سب کا پروردگار اللہ ہی ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں. اللہ ربنا و ربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا و بینکم اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر. سبحان اللہ. تو یہاں پر وہ ان کا ایک مطالبہ رہتا تھا ہمیشہ کہ آپ ہمارے دین کے اوپر کچھ دن عمل کر لیں، آپ ہمارے دین کے اوپر کچھ دن عمل کر لیں گے. تو یہاں پر وہی چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا و بینکم. تو آپ کے اور ہمارے درمیان میں کوئی کٹ حجتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. ٹھیک ہے. اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر. اب یہ کیوں اتنی آیت، ایک آیت کے اندر جو بتایا جا رہا ہے نا، یہ وہاں کا ماحول تھا. اس وقت میں مشرکین مکہ مستقل مخالفت کر رہے تھے، اور جب ان کی مخالفت میں یہ آیت آ جاتی تھی تو ایسے لگتا تھا جیسے کہ ٹائم بام آ گیا. بیچ میں بیٹھے ہیں سارے ڈسکشن کرتے، ایک دم سے آیت اتر گئی اور پریشان ہو جاتی یار یہ کیسے. کیونکہ یہ لوگوں کو کیوں کہا جاتا تھا، یہ ماننے پہ کیوں تیار ہو گئے تھے قرآن میں جانب اگر ایک کتابی شکل میں آ جاتی تو ٹھیک تھا. ایسی آیات کہیں بیٹھ کے کوئی منافقانہ انداز میں کوئی پلاننگ کر رہے ہیں، فوراً آیت آ گئی، فوراً آیت اتر گئی، 10 آیتیں آ گئی، کبھی 5 آ گئی، کبھی 1 سورہ، اس طرح کر کے. تو وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ سچویشن کے حساب سے آیات اتر رہی ہیں. والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم داحضۃ عند ربہم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں جھگڑا ڈالتے ہیں، یحاجون، حاجہ کہتے ہیں آپس میں جھگڑا ڈالنے کو، دو فریق ہوتے ہیں. تو والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ، اس کے بعد کہ مخلوق اسے مان چکی. دیکھیے مشرکین مسلمانوں سے لڑتے جھگڑتے کیوں؟ جنہوں نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی ہے، مسلمانوں نے مان لی ہے، مشرکین آ کے ان سے لڑتے تاکہ انہیں پھر راہ ہدایت سے ہٹا دیں. اس زمانے کا سب سے بڑا کاؤنٹر یہی ہوتا تھا. سب سے بڑی جو ٹیسٹ آف ٹائم ہوتا ہے نا، ہر دور میں ٹیسٹ آف ٹائم ہوتا ہے، وہ ٹائم کا ٹیسٹ یہ تھا کہ وہ لوگ نئے جو مسلمان ابھی ہوتے تھے، آگے کچھ نہ کچھ ان کو ورغلانا شروع کر دیتے تھے کہ ہٹا دو ان کو اس دین سے. بھی پیسے کیوں دیتے ہو، تمہیں جہاد میں جائیں گے تو تم مارے جاؤ گے، صدقہ کر کے تمہارا مال خرچ ہو جائے گا، اس طرح کا کچھ نہ کچھ. تو الذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم، تو کیا ہو جائے گا ان کے لیے؟ مخلوق اسے مان چکی، ان کی کٹ حجتی اللہ کے نزدیک باطل ہے. حجتہم داحضۃ عند ربہم، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک باطل ہے. وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید، اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. داحضۃ یہ معنی کمزور اور باطل، جس کی کوئی ثبات نہیں، مطلب کہ کوئی مضبوطی نہیں ہوتی. ایک دم سمجھ لیں آپ کی تاگا ہے، کھینچو تو توڑ دو، اس طرح کا کوئی نازک سی چیز جس کی کوئی مضبوطی نہیں ہوتی ہے. اب یہ لوگ کیا ہوتا تھا ان کا کہ لوگ ہمیشہ کی ایک کانٹروورسی رہتی تھی کہ ہمارا دین بہتر ہے، ہمارے بت بہتر ہے، ہمارے بت تو سارا مطلب وہ دیکھتے تھے، پوجا کرتے تھے، سارا کچھ تو ہم تم سے بہتر ہے. بس ان کے اندر یہی کانٹروورسی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے والا ہے
वल्लज़ीन युहाज्जूना फ़िल्लाहि मिन बादि मस्तुजीब लहू हुज्जतहुम वाहिदतुन इंद रब्बिहिम व अलैहिम गज़बुन व लहुम अज़ाबुन शदीद। अल्लाहुल्लज़ी अंज़लल किताब बिल हक़्क़ि वल मीज़ान वमा युदरीका लअल्लस्साअत क़रीब। अल्लाह ताला ने हक़ के साथ में किताब नाजिल फरमाई है और तराजू भी उतारी है। देखिए किताब से मुराद यहाँ पर यानी कि तमाम पैगंबरों पर जितनी किताबें भी नाजिल हुई है वो सब हक़ और सच्ची थी, ठीक है। या फिर बतौर ख़ास कुरान मजीद मुराद है अल्लाहुल्लज़ी अंज़ल किताब बिल हक़्क़ि, ख़त्म। अगर आप इसको कॉमन ले लेंगे तो सारे अंबिया के पास में जितनी भी किताबें आई सब के बारे में बताया जा रहा है। अगर इसको ख़ास कुरान मजीद मुराद है और इसकी सदाक़त को वाज़े किया जा रहा है तो मीज़ान से मुराद अदल और इंसाफ है, ठीक है। बिल हक़्क़ि वल मीज़ान, ये कुरान हक़ है और मीज़ान से मुराद अदल और इंसाफ है कि अदल को तराजू से इसलिए ताबीर फरमाया कि ये बराबरी और इंसाफ का आला है। गवाही देने के लिए समझ जाना चाहिए कि इंसान के सारे नाम अमल तोले जाएंगे, इसके ज़रिए से ही लोगों के दरमियान बराबरी मुमकिन है, ठीक है। अल्लाहुल्लज़ी अंज़लल किताब बिल हक़्क़ि वल मीज़ान, किताब के साथ में ही वहाँ पर मीज़ान बता दिया। अल्लाह ताला ने हक़ के साथ में किताब नाजिल फरमाई और तराजू भी। मैं डिटेल जब करेंगे ना तब बताऊंगी कि किससे क्या मुराद। हक़ के साथ तो मीज़ान जब आ जाए तो आप सोचिए नाप तोल कमी में कितनी ज़्यादा इंसान को महतात होना चाहिए। और आपको क्या खबर, वमा युदरीका लअल्लस्साअत क़रीब, आपको क्या खबर कि क़यामत करीब ही हो। कब कही जा रही है? नबी अलैहिस्सलाम को कहा जा रहा है। 14.5 साल आगे हम आ चुके हैं और अल्लाह कह रहे हैं आपको क्या खबर कि क़यामत करीब ही हो। यस्ताजिलु बिहल्लज़ीना ला युमिनूना बिहा, इसकी जल्दी उन्हें पड़ी है जो उसे नहीं मानते, यानी क़यामत के आने की जल्दी किसको पड़ी भी। अगर आपको कहेंगे कि तुम्हें कल मौत आ जाएगी तो कहेंगे नहीं नहीं अल्लाह में थोड़ा टाइम दीजिए, नमाज़ें पढ़ लूँगी, इबादत कर लूँगी, थोड़ा कुछ पिटारा जमा कर लूँगी आमाल का। लेकिन यस्ताजिलु बिहल्लज़ीना ला युमिनूना बिहा, जो कौन इसकी जल्दी करते हैं उन्हें बड़ी, जो उसे नहीं मानते। वल्लज़ीना आमनू मुशफ़िक़ून मिन्हा, देखिए इस्तेहज़ा के तौर पर ये समझते हुए कि इसको आना ही कहाँ है, इसलिए कहते हैं कि क़यामत जल्दी आए। मजाक उड़ाते थे ना, कहाँ है क़यामत कब आए, कहाँ है तुम्हारा रब कब आएगा, क़यामत लाओ क़यामत लाओ, क्योंकि उनको मजाक बनाना था, ठीक है। और अल्लाह ताला आगे फरमाया वल्लज़ीना आमनू मुशफ़िक़ून मिन्हा व यअलमून अन्नहल हक़्क़, तो अब क्या है, और जो उस पर यकीन रखते हैं वो तो इससे डर रहे हैं। डरने वाले कौन है कि देखिए, एक तो उनको इसके वक़ू का पूरा यकीन, आपको यकीन है पक्का कि भाई हाँ क़यामत आएगी ज़रूर, इसीलिए सूरह कहफ याद कर लेते हैं, सारे अमाल कर रहे होते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह में दज्जाल के फितने से महफूज रखे, अल्लाह में हमें मरने से पहले कलमा नसीब फरमाए, ये सारी दुआएं करते हैं क्योंकि हमें यकीन है कि क़यामत आएगी, चाहे हमारी मौत ही क़यामत शुरू हो जाए या फिर वाक़ई में क़यामत आने तक हम रहें। इन्नल्लज़ीना युमारून फ़िस्साअति लफ़ी ज़लालिम बईद, और याद रखो जो लोग क़यामत के मामले में लड़ झगड़ रहे हैं, इन्नल्लज़ीना युमारून फ़िस्साअति, लड़ झगड़ रहे हैं साअति क़यामत के मामले में, लफ़ी ज़लालिम बईद, तो वो दूर की गुमराही में पड़े हुए हैं। देखिए इसलिए कि वो उन दलाइल पर गौर फ़िक्र ही नहीं करते जो ईमान लाने के मौजब बन सकते। ईमान कैसे लाएगा बंदा, अल्लाह ताला खुद बता रहे हैं, आफाकी दलीलें हैं, अनफुसी दलीलें, अपने आप पे गौर करो। और उफ़क़ कहते हैं आसमान को, किनारों को, तो आफाकी दलील यानी कि वो इतना फैला हुआ है कि आसमान तक, मतलब बहुत दूर तक फैली हुई। अल्लाहु लतीफ़ुन बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाउ व हुवल क़वियुल अज़ीज़, अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा ही लुत्फ़ करने वाला है, जिसे चाहता है कुशादा रोज़ी देता है। यर्ज़ुक़ु मन यशाउ व हुवल क़वियुल अज़ीज़, और वो बड़ी ताकत और बड़ी गलबे वाला है। ये भी आयत बहुत इंपॉर्टेंट, व हुवल क़वियुल अज़ीज़,
یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عزیز الحکیم آتا ہے، غفور الرحیم آتا ہے، اس طرح کے کمبینیشنز ہوتے ہیں. تو یہاں پر قوی العزیز ہے، بہت زیادہ طاقت والے اور بڑے غلبے والے. پکڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ویسی طاقت کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ پھر بھی فرما رہے ہیں کہ میری طاقت بہت مضبوط ہے. من کانا یرید حرث الآخرتی نزد لہو فی الحرث. یہ بھی بڑی پیاری آیت ہے. دیکھیں، جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو، ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے. ٹھیک ہے. حرث کہتے ہیں تخم ریزی، یعنی کہ بیجوں کے اندر سے جو ہوتا ہے نا وہ کلٹیویشن. تو نزد لہو، ہم زیادہ کر دیں گے، لہو اس کے لیے، فی حرث ہی، اسی کھیتی میں. ومن کانا یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. تو کیا فرما رہے ہیں کہ اور جو دنیا کی کھیتی کا طلب رکھتا ہے، دنیا کے لیے مانگ رہے ہیں صرف، تو کیا ہو جائے گا، ہم اسے اس میں سے ہی کچھ دے دیں گے. ایسے شخص آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. دنیا میں جو دے رہا اس کو ملنا ہے اتنا ہی ملے گا، لیکن آخرت میں تو کوئی حصہ نہیں ہوگا. کیوں؟ یہاں پر بتایا جا رہا ہے طالب دنیا جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کے لیے تنبیہ فرمائی گئی ہے. اب لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. کیا ان لوگوں نے ایسے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے یا احکام دین مقرر کر دیے ہیں جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں، اپنے سے گڑھ لیے باتیں، ہے نا. تو ام لہم شرکاء شرعوا لہم نے اسے باندھ لیے ہیں من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کیے ہیں. ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر پیچھے ہم نے آیت پڑھ لیا تھا، اسی کو یہاں پر دوبارہ بتایا کہ جو اللہ کے یعنی اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ابھی ہی ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، یعنی کہ ان کے اوپر عذاب لایا جاتا ابھی کے ابھی. تو وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمُ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. یقیناً یہاں وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، یقیناً ظالموں کے لیے کیا ہوگا، لَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کیوں ہے ان کے لیے دردناک عذاب؟ کیونکہ انہوں نے شریک بنائے، اور صرف شریک نہیں بنائے، ایسی چیزوں کے اوپر عمل کیا ہے جو کہ جن کو ان کے ایسے احکام دین مقرر کر دیے ہیں جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں. ہم جو بدعات کرتے ہیں اور کہتے ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ تو ثواب کا کام ہے، تو پھر پارٹ آف شریک کھڑا لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں، اور اس کے ساتھ رسومات کو بھی جوڑ لیے ہیں. تو یہ آیت سوچنے والی آیت ہے کہ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. ہے تو یہ کافروں کے لیے، لیکن جو کوئی بھی کرے گا وہ اس آیت کا مصداق ہو جائے گا. تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِ. آپ دیکھیں گے کہ یہ ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے، یعنی کہ قیامت والے دن. والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سبحان اللہ، دیکھیے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ ان کے کیا ہوگا، اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ بہشتوں کے باغات میں ہوں گے. لہم ما یشاءون عند ربہم. تو کیا ہوگا، وہ جو خواہش کریں گے اپنے رب کے پاس موجود پائیں گے. ذالک هو الفضل الکبیر. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یا پھر یہی بڑا فضل ہے. فضل الکبیر، بہت بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہی وہ ہیں جس کی بشارت اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے، سبحان اللہ، اور سنت کے مطابق نیک عمل کیے. یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور سنت کے مطابق نیک عمل کیے لیکن اس طریقے سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اپنی طریقے سے نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمانے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. سبحان اللہ. دیکھیے یہاں پر فرمانے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر محبت رشتہ داری کی. اب دیکھیے یہاں پر میں آپ کو یہ آیت تھوڑی سی ڈیٹیل ہے کیونکہ یہاں پر بھی میں اس کو کور نہیں کر پاؤں گی. قبائل قریش اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں رشتہ داری کا تعلق تھا. تو آیت کا مطلب بالکل واضح ہے کہ
یہ آیت کے بہت زیادہ وہ ہے، میں انشاءاللہ اس کو کل بھی بتاؤں گی، آج ہمارا ٹائم بھی ہوا ہے، لیکن یہ کون مراد ہے، مودت کس سے مراد ہے، میں آپ کو بتاؤں گی اس کی، انشاءاللہ اس کو کل بھی لے سکتے ہیں، آج تو آیت کمپلیٹ کر لیں گے، یا پھر ہم جب ڈیٹیل کریں گے تو میں بتاؤں گی، کیونکہ اس کے ساتھ بہت سارے تھریڈز اٹیچڈ ہیں۔ تو وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ تو یہاں پر دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان والے تھے نا، ان کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ ذَلِكَ الَّذِينَ يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔ تو جو شخص کوئی نیکی کرے ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں اور نیکی بڑھا دیں گے، نزید لہو فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت قدردان ہے۔ اس کی میں آپ کو کل ریویژن جب کرائیں گے نا تو یہ بتا دوں گی، بہت امپورٹنٹ آیت بھی ہے۔ ام یقولون افترى علی اللہ کذبا فیشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل۔ اب دیکھیے کیا یہ کہتے ہیں ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، کیونکہ ان کا یہی کہنا ہوتا تھا نا کہ آپ کو تو وہی نہیں آ رہی ہیں، آپ ایسی باتیں بنا رہے، نعوذ باللہ۔ فَإِن اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو آپ کے دل پر مہر لگا دیں، یش اللہ یختم علی قلبک، یعنی کہ دیکھیے اس کے الزام میں اگر صداقت ہوتی تو ہم آپ کے دل پر مہر لگا دیتے، جس سے وہ قرآن ہی محو ہو جاتا، جس کے گڑھنے کا یہ لوگ ایسا الزام لگا رہے، تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دن رات پڑھ کے سنا رہے ہیں، تو ان لوگوں کا الزام ہوتا تھا کہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتے، وَيَحْمُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيَحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنی باتوں سے جھوٹ کو مٹا دیتا اور سچ کو ثابت رکھتا۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ سینے کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر یہ قرآن بھی اگر باطل ہوتا جیسے مکذبین کا دعویٰ ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو بھی مٹا ڈالتا، جیسا کہ ایک عادت ہوتی ہے نا، کوئی چیز غلط ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اصل میں بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا ہے نہیں ہے جیسے تمہاری باتیں بنا رہے ہو۔ هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات ویعلم ما تفعلون، وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو سب جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، توبہ کا مطلب ہے معصیت پر ندامت کا اظہار اور آئندہ اس کو نہ کرنے کا عزم۔ ٹھیک ہے، میں نے پہلے ہی بتایا تھا توبۃ النصوحہ سے مراد کیا ہوتا ہے، انسان اپنے زبان سے توبہ کرنے سے توبہ کر لینا، یعنی کہ اس کا گناہ اور معصیت کا کام کو تو نہ چھوڑنا اور توبہ کا اظہار کیے جانا توبہ نہیں ہے۔ اب استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا، اسی حقیقت میں شرعاً توبہ نہیں ہے۔ توبۃ النصوحہ جو ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گناہ پر نادم ہو، اس پہ دوبارہ نہ کرنے کا وعدہ ہو، اور اس کے ساتھ جن کے حقوق پامال ہوئے ہیں ان کے حقوق کو جان کر ان کی ادائیگی کرنا۔ اللہ کے حقوق اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جب اللہ کی نافرمانی کی ہے تو اللہ تعالیٰ کے جتنے حقوق آپ نے، جیسے نماز ہے مثال کے طور پر، نماز چھوڑ دیا تھا آپ نے، نماز نہیں پڑھی تھی، توبۃ النصوحہ کیا ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ اپنے گناہوں پہ نادم ہو کہ ہاں بھائی میں نے فرض نمازیں چھوڑ دی تھی، پھر آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا ہے کہ اللہ میں نہیں کروں گی، اب سے میرے نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو میں آن ٹائم پڑھوں گی ساری نمازیں، پھر جو اس کے ساتھ حقوق پامال ہوئے ہیں اس کی ادائیگی کرنا ہے۔ تو اب نمازوں کے قضا پڑھ لیں، قضاء عمری سے مراد ہے کہ آپ جب آخرت میں سوال ہوگا، اس قضاء عمری کے اوپر بہت سوال اٹھتے ہیں، دیکھیے قیامت میں سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا، فرائض کی، جب فرائض میں کمی ہو جاتی ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ بھئی نفلوں کی تلاش کرو، کوئی نفلیں بھی ہے یا نہیں ہے، اگر نفلیں ہوں تو پھر فرائض کی کمپنسیشن میں نفلوں کو قبول کیا جاتا ہے۔ ویسے قضاء عمری ہے، اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ سمجھ لیں کہ جو مد مقابل ہے، مد مقابل میں لوگ کہتے ہیں کہ قضاء عمری ہے ہی نہیں، توبہ کر لو اور آگے سے، تو حقوق پامال ہوئے تو حقوق کی ادائیگی بھی تو ضروری ہے نا۔ آپ نے چوری کی ہے کسی کا، توبۃ النصوحہ کیا ہے، آپ توبہ کر کے بیٹھ جائیں گے اس کا چوری کا مال کھا کے، واپس کرنا ہے نا، اگر وہ بندہ مل جائے تو واپس کریں، نہ ملے تو اس کے نام سے اس مال کو صدقہ کر دینا ہے، تو یہ توبۃ النصوحہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی نمازوں کا نفل نمازیں پڑھ کے بندہ قضا پوری کر لے کہ پھر میں نے فلاں دن کی فلاں نماز جو میری چھوٹی تھی اللہ سے توبہ کرنا ہے، پھر آئندہ نماز نہ چھوڑنے کا وعدہ کرنا ہے، اور اس نماز کو پڑھنے کے بعد میں دعا کرنا ہے یا اللہ کل قیامت میں اگر میری نمازوں میں کمی ہو جائے تو ان نمازوں کو قبول کر لیجیے گا۔ عاجزی کے ساتھ میں قضاء عمری پڑھ کے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہمیں ہماری نمازیں پوری ہو گئی، نہیں، جو وقت پہ چلی گئی وہ چلی گئی۔
تو یہاں پر اسی چیز کی بتایا جا رہا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ لَا تَفْعَلُونَ، وہی ہیں جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو سب جانتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، ایمان والوں اور نیکوکار لوگوں کی سنتا ہے، یعنی ان کی دعائیں سنتا ہے اور ان کی خواہشیں اور ان کی آرزویں پوری فرماتا ہے۔ اب دیکھیے انسان جو ہے یستجیب، سنتا الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں تو جو وہ مانگتے رہتے ہیں اس کی سنتے رہتے ہیں، وعاملوا الصالحات، اور نیکوکار لوگوں کی سنتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے اور بڑھا دیتا ہے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، جہاں نیکوکاروں کا ذکر آیا ہے وہاں کفار کا بھی ذکر آیا ہے، اور کفار کے لیے سخت عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کی روزی فراخ کر دیتا تو وہ زمین میں فساد برپا کر دیتے۔ یہ بھی بڑی زبردست سمجھنے والی آیت ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ کیا ہوتا ہے؟ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں وہ کھا کے نہیں بیٹھا رہتا چپ چاپ انسان، جب اللہ تعالیٰ سب کا رزق فراخ کر دے تو وہ زمین میں فساد مچانے لگ جاتا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہر شخص کو حاجت و ضرورت سے زیادہ یکساں طور پر وسائل رزق عطا فرما دیتا، سب کو خوب مل گیا، تو کیا ہو جاتا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ کوئی کسی کے ماتحتی قبول نہ کرتا، ہر شخص شر اور فساد اور بغاوت اور عداوت میں لگ جاتا، ٹھیک ہے، جس سے زمین میں فساد۔ اب مثال کے طور پہ آپ کو ایک کام والی کی ضرورت ہے، کام والی کے پاس بھی اتنا ہی پیسہ، آپ کے پاس بھی اتنا ہی پیسہ، تو وہ آپ کے پاس تھوڑی آئے گی کام کرنے کے لیے، تو پھر آپ کا کام نہیں ہو پائے گا، فساد ہو جاتا ہے، ہو جائے سب جھگڑا شروع، تم بھی میں بھی برابر ہوں، اس طرح کا انسان کی خصلت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کے بیلنس کو مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے۔ کسی کے پاس ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ اس کا ہے، اس کے ذریعے کسی کو دینا ہوتا ہے، وہ کسی کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ ولیکن يُنَزِّلُ، نازل فرماتا ہے، بقدر، اندازے کے ساتھ میں، ما یشاء، جس پر جو کچھ چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ انہ بعبادہ خبیر بصیر، وہ اپنے بندوں سے پورا خبردار ہے اور خوب دیکھنے والا۔ یہ ساری دعاؤں کی طرف سے پیچھے سے چل رہا ہے نا، دعا اللہ تعالیٰ دعا سنتے ہیں، آمن و عامل الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں، اور اس پہ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اس کے فضل، اور انہیں اپنے فضل سے اور بڑھا کر دیتا ہے۔ اور وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، کفار کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ اب ہم تو ہر کوئی نیک ہے، ایمان بھی لائے، عمل بھی کر رہے، تو سب لوگ ایمان لائے، بہت سارے جتنے بھی لوگ ایمان، اور کافروں کو تو چلے چھوڑ دیں، ایمان والے کی بھی سب برابر کیوں نہیں ہے؟ سوال آتا ہے آپ کے دل میں، میں بھی تو ایمان والی، وہ بھی تو ایمان والی، ان کے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس کچھ نہیں، کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اب تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، اگر سب بندوں کو رزق فراخ کر دے تو پھر وہ سرکش بن جائے گی، زمین میں فساد مچانا شروع کر دیں گے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں اندازے کے مطابق، اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتے ہیں نازل فرماتے ہیں۔ اور انہ بعبادہ خبیر بصیر، تم کتنا بھی مانگو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پورا خبردار ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ تو انسان جب کوئی بہت زیادہ مال مانگتا ہے نا، تو ضروری نہیں اس کو مال ہی مل جائے، کوئی اور چیز میں دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِهِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہی ہیں جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے۔ دیکھیے انسان ہے نا، سب سے زیادہ الگ الگ قسم کے رزق ہوتے ہیں نا، اس کی پیداوار میں سب سے زیادہ مفید اور اہم کیا ہے؟ یہ بارش جب نا امیدی کے بعد ہوتی ہے، بارش ہی تو چاہیے نا، زمین پوری بنجر ہو گئی، سوکھی ہو گئی، پھر بارش ہوئی، کسان بھی بیج بونے کے لیے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بارش ہوگی تو میرے اس میں سے کونپلیں پھوٹیں گی۔ جب نا امیدی کے بعد میں ہوتی ہیں تو پھر اس نعمت کا صحیح احساس بھی اسی وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس طرح کرنے میں حکمت بھی یہی ہے کہ بندے اللہ کا شکر گزاری کرے، ٹھیک ہے۔ اور من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ وہو الولی الحمید، اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، وینشر رحمتہ، اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، وہی ہے کارساز اور قابل حمد و ثنا،
वहुवल वलियुल हमीद, वही है कारसाज और हमद ने का अपने नेक बंदों के जो कुछ भी काम होते, कारसाज यानी कामों को बनाने वाला, उन्हें फ़ायदे देने वाला, उनको नवाजने वाला, सब कुछ करने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला काबिल हम्द हमद सना है। अब वमिन आयातिही खल्क़ुस समावाति वल अर्दी वमा बस्स फ़ीहिमा मिन दाब्बा, और उसकी निशानियों में से आसमानों और ज़मीन की पैदाइश है और उनमें जानदारों का फैलाना है। और वहु अला जमअहिम इज़ा यशाउ क़दीर, जब चाहे उन्हें जमा कर दे, वो इस पर भी कादिर है कि जब चाहे उन्हें जमा कर दे। देखिए दाब्बा जो होता है ना, असल में दाब्बतुल अर्द क़यामत की निशानी में से ज़मीन में से एक जानवर निकलेगा। वैसे दाब्बा का ज़मीन में चलने फिरने वाला का लफ्ज़ आम है, जिसमें जिन और इंस के अलावा वो तमाम हैवानात शामिल है जिनकी शक्लें, रंग, ज़बानें सारे एक सब कुछ जो है ना एक दूसरे से क़तान मुख्तलिफ हैं। ठीक है, यानी कि ज़मीन में चलने फिरने वाले को दाब्बा कहते हैं। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप और वो रोए ज़मीन में फैले हुए हैं, इन सब को अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन एक ही मैदान में जमा कर। आप सोचें क्या हम अभी तो मर रहे, डायनासोर से लेके चुंटी तक के, और हम सब जमा हो जाएंगे। वमिन आयाती, अल्लाह ताला की और निशानियों में से है क्या है, खल्क़ुस समावाति वल अर्द वमा बस्स फ़ीहिमा, और ज़मीन और आसमान की पैदाइश है और उनमें जानदारों का फैलाना है। बस्स फ़ीहिमा मिन दाब्बा, ज़मीन में फैला देना है, जानदारों के चलने फिरने वाले जो है उसका फैला देना। और वह अला जमअहिम इज़ा यशाउ क़दीर, उस पर भी कादिर हैं कि जब चाहे उन्हें जमा कर दे। सुभान अल्लाह। इसके साथ हमारा रुबा ख़त्म होता है। आज का ज़रा बड़ा हो गया था।